ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं पाण पाकिस्तान जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ई ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं ऐं इन समूरी सूरत हाल खे पाण वधीक सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार नदीम रज़ा साहब जेके आहिनि उहे हींअर असां वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि। नदीम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे समझना चाहेंगे जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है किस तरह आप उसको देख रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनकी क़यादत को कहा जाता है कि यहया खान के दौर की यादें ये ताज़ा कर रहे हैं, उनकी बाक़ियात हैं, फिर साथ साथ उनको ख़त भी लिखा जाता है, 6 नुकात भी पेश किए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपकी जो पॉलिसी है, मतलब इल्ज़ाम ही है कि आपकी पॉलिसी की वजह से डिवीज़न बढ़ रहा है फ़ौज और आवाम के दरमियान, उस पर नज़रसानी करें या उसको ख़त्म करें। तो इस ख़त को और इस ख़त की अहमियत को आप किस तरह देखते हैं नदीम रज़ा साहब? पहले तो इसका आगाज़ मैं यही करूँगा कि जो आपने कहा कि एक तरफ कहते हैं कि वो तसलसल है वो यहया खान वाला, और फिर आप खुद भी ख़त लिखते हैं, तो इसको ये इसी 2 लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि ये बिल्कुल सरासर खुला तज़ाद है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि जो मैं कहूँगा बस वही सच है, इसके अलावा कोई चीज़ भी सच नहीं है, ना काबिल तकलीद है ना काबिल तायद है। बस जो मेरा जो नज़रिया है वही पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का भी होना चाहिए। तो ये होती है जो नरगिसियत में कहते हैं इसके उर्फ आम में, कि अपनी यानी कि अना परस्ती, खुद परस्ती और इसी तरह की मिलती जुलती सारी शक्लें हैं जो इनके एक नज़रिए के अंदर से आया होती हैं वो सारी। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, उसका काम सरहदों की हिफाजत करना है ना कि सियासत करना है, और दूसरी तरफ आप खुद खत लिख रहे हैं उनको, फौज को आपने पहले भी खत लिखा, आप फिर खत लिख दिया, तो मुखातिब है कौन आपका? और ये खत भी फिर जो आपका वकील है उसके जरिए जेल के बाहर आप बताया जा रहा खत कहाँ है। और जो दूसरी तरफ जिसको खत लिखा गया था तो पिंडी से पिंडी ही में पहुंचना था वो, लेकिन अभी तक वो पहुंचा भी नहीं है। खत यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई शय मौसूल नहीं हुई और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को उसका बेचैनी से या किसी भी तरह से उसका कोई इंतजार नहीं है। तो ये एक नजरिए की अपनी ही नफी कर रही है तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो बारहा जो उनके जो एक खासा एक रहा है कि वो यू टर्न वाली जो पॉलिसी है वो यहाँ पे भी है, और उसमें जो पिस रहे हैं उनके जो अपने फॉलोवर्स हैं वो हो रहे हैं, उनको भी कोई सरोकार नहीं होता। जो कल बात कही थी या सुबह कही शाम कही, उसमें कोई यानी कि एक उसमें तसलसल नहीं पाया जाता था। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल खुली फजा दी जाए, दूसरी तरफ फिर आप उकसा रहे हैं, तो वो किया जा रहा है कि जो स्टेप लिए जा रहे हैं उसे पॉलिसी में तजाद आ रहा है और मुल्क के जो अवाम है वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये कौन कहने वाला होता है कि अवाम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है? और यही वजह है कि उसमें तहरीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों या दीगर रहनुमा, सब इसी को बरमला इसके खिलाफ ही इजहार कर रहे हैं कि ये कोई वो मुल्क के मफाद में नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ एक लोगों को ना इंटैक्ट रख रहे हैं बस, इसके सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ना ही वहाँ से कोई जवाब आना, अगर जवाब दिया है तो भाई किस पोस्ट ऑफिस से दिया है, या टीसीएस के थ्रू उसको भेजा गया है, या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है जिसके जरिए वो खत इरसाल किया गया है, क्योंकि अब तक तो उसका पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि 24 घंटे से उसका जायद वक्त गुजर चुका है। तो ऐसी कोई नहीं है, और ये सिर्फ बस बहरहाल एक शोशा है, शुरली है कि मीडिया में इन रहा जाए और लोगों के अजहान पे अपनी सवारी जारी रखी जाए। इसकी सिवा मैं नहीं समझता इसको कोई भी हल्का संजीदगी से लेगा, क्योंकि जब तक एक आप अपने ट्रैक को नहीं पकड़ेंगे, ये वही हिसाब है कि हम 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं, हमारा कोई ट्रैक नहीं है। इसी तरह 26 साल तहरीक इंसाफ का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको कोई एक दुरुस्त समत उसको नहीं मिल पा रही है। तो जो भी देखें आप, हर बात में तजाद पाया जाता है, कोई एक लाइन नहीं है, मुज़ाकरात करने हैं नहीं करना फिर एकदम उठ जाना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें पार्टी भी सफ़र हो रही है। जो लोग थे
وہ جو کچھ نہیں تھے وہ آگے آ گئے، اس کے بعد پھر ان کو ہٹا دیا گیا، کسی پہ اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ تھی، پھر دوسرے لوگ لے کر آ گئے. تو ایسے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ ملک کے لیے بہتری کی جانب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ سب اور صرف اپنے مفاد اور لوگوں کو انگیج رکھنا ہے، نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ کوئی کنسٹرکٹیو اس کا کوئی مجھے ورک دکھائی نہیں دے رہا. صحیح. جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، جو 6 نکات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، 6 نکات ہم نے پہلے بھی ہسٹری میں پڑھا ہے مجیب صاحب کے حوالے سے، یہ بھی 6 نکات ہیں. اور جو ڈیمانڈ ہیں اس میں جیسے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں سے ہمیں سزائیں آ رہی ہیں، مطلب جوڈیشری کے معاملات، الیکشن کے معاملات، پھر 26ویں ترمیم جو پارلیمنٹ نے منظور کی، پھر پیکا آرڈیننس، اس طرح کی جو بھی ڈیمانڈ آرمی چیف سے کی جا رہی ہیں. پہلا تو یہ کہ بائی دا بک یا آفیشلی اگر دیکھیں تو یہ کیا آرمی چیف کا مینڈیٹ ہے جو ان سے مانگا جا رہا ہے؟ اور دوسرا پھر یہی بات کرتے ہیں نا، سیولین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے دعوے کرتے ہیں، اور پھر وہ پولیٹیکل قیادت سے تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو آفیشلی وہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. بات دیکھیں، میں نے وہی جو لفظ کہا تھا نا کہ کھلا تضاد ہے. جی. اپنی ہی بات کی آپ نفی کر رہے ہیں. ایک طرف آپ مذاکرات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈومین نہیں ہے، یہ صرف ڈمی ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو آپ ڈمی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف انکاری بھی، پھر ان کے ساتھ مذاکرات بھی آپ کر رہے ہیں. پھر جو 6 نکات ہیں، دیکھیں آپ سمیت جتنے بھی عام لے مین کو پتہ ہے جو 6 کے 6 نکات ہیں ان میں سے ایک بھی یعنی کہ ماننے والا نہیں ہے جس سے وہ مخاطب ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے. کہ ان کو ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک ٹھیک راہ پہ نہیں چل رہا ہے، اور اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں فوج کی. ایک طرف وہ کر رہے ہیں، ان کے کہہ رہے ہیں کہ قربانی بھی دی جا رہی ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور پھر 6 نکات کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر اب ان کے انڈو، میرے خیال میں فی الوقت انڈو اس کے اوپر ممکن نہیں ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جو 47 کی حکومت اس کو ختم کریں، یہ ناممکنات میں سے کیسے ہو جائے گا؟ فی الوقت تو کوئی نہیں ہے. پھر 26 آئین ترمیم کا بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں وہ ہے ہی نہیں. پیکا آرڈیننس دیکھیں جی، وہی آرڈیننس ہے جو تحریک انصاف کے دور میں بھی آ رہا تھا. یہ ہم کیوں اس کی کھل کے ہم بات نہیں کرتے؟ بات یہ جب تک جو گورنمنٹ اپوزیشن میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھی جماعت، سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ خیر خواہ ہوتی ہے. یہی جماعت جو آج گورنمنٹ میں ہے یہ اس وقت اپوزیشن میں تھی، اس پیکا قانون کے خلاف تھی وہ. اور وہ جماعت جو کل حکمراں تھی وہ آج اپوزیشن میں ہے تو وہ اس کے خلاف ہے. تو پھر جو خط لکھا جا رہا ہے، ان کا خط لکھنے کا بالکل وہ پتہ ان کو کہ کون مخاطب ہے، کس نے فیصلے کرنے. تو پھر آپ کیسے آپ ایلوژن میں رہ رہے ہیں آپ کہ آپ خط لکھ دیں گے تو وہ مان لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں بارہا اس چیز کے وہ قائل ہوں کہ جب تک بے وقوف زندہ ہیں اس وقت تک اس طرح کے لوگوں کی حکمرانی بھی رہے گی، اور ڈکٹیٹرشپ بھی ایسے لوگوں کی رہے گی جو کہتے ہیں کہ صرف میری بات مانے، میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کم عقل ہیں اور وہ پاکستان کے قوم کے مخلص نہیں ہیں. یہی خوش فہمی ہے جو لوگوں کو مروا دیتی ہے. اور اسی خوش فہمی کے ساتھ آپ دیکھیں جو ٹھٹا کی ہماری تہذیب ہے، صدیوں پرانا قبرستان ہے، وہاں پہ دیکھ لیں کتبے کتنے بڑے بڑے لگے جو اپنے آپ کو انیویٹیبل کہا کرتے تھے. تو وہ بھی ختم ہو چکے ہیں سارے، تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. جس طرح کی جو نرگسیت کا شکار ہیں، اسی نرگسیت کا نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، کیونکہ ہم کسی ایک راہ پہ چلنے نہیں دے رہے ہیں. صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے. جو اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو طوالت دینے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کر رہا ہوتا ہے. جو اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں وہ جلدی آنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر کسی کا دوہرا معیار ہے. یہ پیکا آرڈیننس یہ وہی آرڈیننس ہے جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لایا جا رہا تھا. آپ کو جملہ یاد ہوگا انہی کی گورنمنٹ کے جو انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ماس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے. صحیح یہی تھا نا؟ بالکل. تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا یہ تو ختم کریں جی سارا کچھ ہے. تو بس ثابت ہوا کہ ایک ہی پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانے والے بدلتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے وہ امور انجام دیا جائے تو ہم سب ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں. اگر کسی اور کے ہاتھ سے امور انجام دیا جائے تو وہ بھی غلط ہے، اور جو اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. تو اس کی وجہ سے بہرحال ایک عوام میں بھی ایک عجیب سی بددلی سی کیفیت ہے اور عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ دیکھیں جو بھی چیز ہے
آپ اس کا نا کاؤنٹر اس کو نیریٹو لے کے آنا چاہیے. صحیح. جو 6 نکات ہیں, میں تو پیکا کو پکڑ لیتا ہوں نا, صحیح. ہمارے سے وابستہ ہے وہ پیکا گیم بالکل. سے, تو اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو لائے جائے نا, یعنی کہ مخالفت برائے مخالفت میرے خیال میں کسی بھی چیز کی ہو وہ درست نہیں ہوتا. جو اس میں نکات دیے ہوئے ہیں اس کا ہر نکات کے سامنے کاؤنٹر ایک پیش کرنا چاہیے, پھر اس کو دیکھیں کہ کیا اس کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. لیکن پورے کے پورے کو غلط قرار دینا کسی بھی چیز کو, میں اس کو عقلمندی کا تقاضا ہرگز قرار نہیں دیتا, کیونکہ جو لوگ ہر چیز کی جو مخالفت کر رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, انہوں نے اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے. تو ہم صرف, کیونکہ تنقید دنیا کا سب سے آسان ترین شعبہ ہے یہ کھیل, اس میں کسی کی تیاری کی ضرورت نہیں آپ کو پڑتی ہے, صرف لفاظی کرنی پڑتی ہے, اور ہر دور میں دیکھیں اپوزیشن ہی ہمیشہ بکا کرتی ہے. تو وہ یہی چیز ہو رہی ہے. عمران خان کو بھی اسی چیز کا ایج حاصل ہے, اور وہ لوگ بھی ایک زومبیز کی طرح وہ کردار ادا کر رہے ہیں, تو وہ بولے جا رہے ہیں. یہ اتنی سی چیز ہے, عوام بھی اگر اس کے پاس سوچ سمجھ کے سوالات اٹھائیں, بات کریں, جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی کاؤنٹر چیز تو رکھی جائے نا, تبھی تو کوئی راستہ نکلتا ہے. ہم تو ایک بلائنڈ اس کے پاتھ کے اوپر چلے جا رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. یہ جتنی بھی بیانات ہو اسٹیٹ میں, یہ خط بھی لکھتے ہیں جتنے, پہلے دیکھیں فائنل کال بھی تھی, میں نے کیا کہا تھا کہ کوئی نہیں جی قبولیت کی جانب یہ قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں, قبولیت کا وقت ان کا ہرگز ابھی نہیں آیا, یہ طے ہے. اور جیسے اب یوم سیاہ کا انہوں نے کہا ہے کہ 8 فیب کو یہ منانے جا رہے ہیں, وہ بھی ہاں اس میں خدشات ہیں, کیونکہ جس طرح سے, میں اگر 1-2 منٹ دیں اگر آپ, جس طرح سے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو یہ تنظیم نو اس کی جو کی جا رہی ہے, کہ علی من گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا, وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ تھی ساری کے ساری, اب جنید اکبر کو لائیں, یعنی یہ عاطف خان کا وہ گروپ ہے جو کور گروپ ہے, جو شروع سے وابستہ تھا. تو یہ وہ گروپ ہے کہ جو ہر طرح کی چیزیں کرنے پہ تیار ہوگا عمران خان کے لیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ 8 جو فیب ہے اس کو کہیں وہ 26 نومبر یا 9 مئی والی صورتحال یہ پیدا نہ کر دیں. صحیح. اچھا سر, جیسے آپ نے قبولیت کی بات کی, تو قبولیت کے حوالے سے بڑے دعوے تو ابھی بھی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں نا. ندیم ملک صاحب کے شو میں کل جو دعویٰ کیا علی امین گنڈا پور صاحب, جو کہ سی ایم ہے خیبر پختونخوا کے, وہ بول رہے ہیں کہ نومبر میں جو مارچ ہوئی فائنل کال, اس سے پہلے 86% ہمارے معاملات طے ہو چکے تھے اسٹیبلشمنٹ سے, اور ابھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 99%, وہ بڑا چرچا چل رہا ہے اس کا, گنڈا پور صاحب کی اس دعویٰ کا, کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے 99% معاملات طے ہو چکے ہیں. ایک سی ایم بول رہا ہے. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں, ہم بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تحریک چلائیں گے, اور یہ ہے کیا, ایک طرف تحریک کی بات ہے, دوسری طرف معاملات طے ہو چکے ہیں, کیا چل رہا ہے یہ پھر؟ تو میں دیکھیں نا, میں نے اگین پھر آپ کا پہلا سوال دوسرے میں نے کہا, تیسرے میں یہ کہتا ہوں, یہ کھلا تضاد ہے یہ. جی, تو یہ عوام کو سمجھنا چاہیے بیسک. دیکھیں ہمیں تو پتا ہے, میں دیکھیں جب سے آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں, میں ہمیشہ سے میری یہ 2 ٹوک میرا موقف ہوتا ہے کہ یہ سب فیک ہے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے, اور نتھنگ ایلس. صرف یہ پوائنٹ اسکورنگ سوا یہ ہر طرف سے یہی ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے 84% ہمارے مذاکرات طے ہو گئے تھے, صحیح ہے. اچھا, اس کے اوپر ان کی جو پارٹی کا جو بانی چیئرمین ہے, سربراہ جو ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ فوج سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آئیں, کہ معاملات کو حل کرائیں. تو یعنی پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ صحیح. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کردار نہیں ہونا چاہیے. یار یہ کیا بات ہوئی یار, جو آپ کو زخم دے رہا ہے آپ اسی کو بولنے مرہم رکھو یار, ہے, اور ہمیں بھی لا کے بٹھا دو, ہمیں ڈاکٹر بنا دو, اب ہم علاج کریں گے ملک کا. تو بات دیکھیں, بات وہی ہے, یہ اصول اقتدار کی لڑائی ہے. یہ ان کے فالوورز کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. یہ اب جنید اکبر, جیسے میں نے ذکر کیا آپ کو, یہ دیکھیں مار دھاڑ بھرپور ہے. اسی لیے میں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک بار پھر سے کہ 9 مئی, 26 نومبر اور یہ پھر 8 فیبروری, تو یہ تیاری کسی چیز کی ہے, یا آپ نوٹ کر لیجئے گا, یہ تیاری ہو رہی ہے. یہ خط کا لکھنا, علی من گنڈا پور کا اسٹیٹمنٹ, اور یہ پھر جو 8 فیب کو جو اناؤنسمنٹ کی ہے, وہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں کسی کی پیش بندی ہو رہی ہے. اور جنید اکبر کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, اتنے ساؤنڈ اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, یہ کسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے. کیونکہ یہ جو گروپ ہے جنید اکبر والا, عاطف خان ہوگا, شکیل خان, اور جو دیگر جو افراد وہاں پہ موجود ہیں, اور یہ جب ایک دفعہ نکلیں گے میرے خیال میں, اور پھر وہ جلد واپس جانے والے نہیں ہوں گے. کیونکہ علی من گنڈا پور کے اوپر ایک چھاپ لگ چکی تھی
کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور یہ ڈبل گیم کھیلے جا رہے ہیں. اس میں محسن نقوی کے ساتھ تصویر کو ایک پروپیگنڈا بنایا گیا اور وہ دوسری چیزیں وہ اس طرح سے وہ کی گئی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہو رہا ہے, اور سنجیدگی ہمیں کسی بھی کوریڈور پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. صحیح فرما رہے ہیں سر. ایک تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں. سیاست کرنا سب کا حق ہے, احتجاج کریں, جلسے جلوس کریں, لیکن کسی بھی چیز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا, پبلک پراپرٹیز کا. اچھا, فالوورز کا جیسے سر آپ نے ذکر کیا, یہ بڑا ایک ڈیلیما کہیں, المیہ کہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے کہ جو بھی بیانات خان صاحب کی طرف سے اسپیشلی آتا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, شیخ رشید کے حوالے سے کیا کہا, ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا کہا, پھر کیا کہا, حکومت چلی گئی تو امریکہ کے حوالے سے کیا کہا, پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا, ابھی جو باجوہ کے حوالے سے, اس کے بعد اس کو تاحیات آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے, جو خبریں چلی کہ ایوان صدر میں 2 ملاقاتیں ہوئی نکالے جانے کے بعد, اس قیادت کے حوالے سے جو کچھ کہا, پھر ان کو خط بھی لکھے جا رہے ہیں موجودہ آرمی چیف صاحب کو. پھر دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں پھر اس کو بھی خط لکھ ڈالا. تو یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں, پھر یو ٹرن لیتے ہیں, اور لوگ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ساری ماضی کی باتیں بلا کے بولتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, خان صاحب جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے. یہ کیا معاملہ ہے, کیا فنامنا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات اس میں پھر وہی ہے کہ ایک زومبیز, آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی اکثر, زومبیز ہے نا, زومبیز کا جو کردار آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی فیڈ کرتے پر وہ اسی طرح سے زومبیز وہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک اس تو پر بھی سر اعتراض ہوتا ہے نا, ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی لوگ ہیں, کارکن ہیں, ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے, ہر پارٹی کے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اس طرح کے الفاظ پہ پھر ان کو بڑا غصہ بھی آتا ہے اس پر. کہ نہیں, دیکھیں, میں کہ خدا نہ خاصہ کسی کو نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کم عقلی کہیں یا وہ ایک نرگسیت. اگین یہ دیکھیں, یہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں نا, اب اس میں چلے ایک چیز یاد آ گئی, پاکستان میں دیکھیں بنیادی طور پہ نا جو پالیٹکس وغیرہ تو کوئی ہے نہیں, یہاں پہ شخصیت پرستی ہے. جی بالکل, شخصیت پرستی. دیکھیں, اگر تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کر دیں تو تحریک انصاف ختم ہو گئی, کوئی وجود ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھٹو فیکٹر نکال دیں, ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی چلی گئی. نون لیگ سے نواز شریف فیکٹر نکال دیں تو وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح سے دیکھ لیں, اے این پی ہے تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں, کسی بھی جماعتیں ہیں. دیکھیں, دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں, امریکہ لے لیں یا انڈیا میں لے لیں, سری لنکا میں, جی وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے. وہ جاگیر نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹی, یہ کمپنی ہے. لیکن نہرو, گاندھی خاندان, ادھر جو سری لنکا میں جو کچھ ہوتا ہوا ہے, ابھی تو خیر حالات چینج ہے. امریکہ میں دیکھیں تو کلنٹن فیملی ہو گئی, یا ادھر بھی تو چلی آ رہے ہیں کینیڈی فیملی کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں. نہیں, دیکھیں, آپ کی بہت اچھی آپ کی ریسرچ ہے, آپ نے اچھا وہ بالکل کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. نہرو خاندان بھی چل رہا ہے بنگلہ دیش تو میں, اسی کے اندر بھی منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے جی. منموہن سنگھ ہی کی پالیسی کی وجہ سے آج انڈیا کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں 6.7 کے اوپر, انہوں نے فکس بجٹ میں رکھی ہے. منموہن پارٹی کا وہ نہرو خاندان سے تعلق نہیں تھا اس کا. ایک جمہوریت ہے اس پارٹی کے اندر نا, ہر کسی کو آزادی ہے بولنے کی. ٹھیک ہے, پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں کسی کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں نا, اپنی جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے سی سی کے, جب بھی بولتے ہیں کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ ہماری وہ سی سی بلا رہے ہیں, اس میں فیصلہ ہوگا. آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھیں اس میں کیا بات ہوتی ہے. جو ایک دفعہ کہہ دی گئی ہے اسی کو منو ان ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. اور ودن پارٹی الیکشن کے نام پر جو سب سے بڑا فراد ہماری پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی فارم بھی نہیں جمع کرواتا ودن پارٹی. تو پھر اب آپ یہ دیکھیں نا, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر بنے ہیں, کیا ریپبلکن جو ہے ان کے خاندان کی جماعت ہے؟ جی نہیں. ڈیموکریٹس کو لے لیں آپ, کیملا ہیرس, وہ کہاں کی تھی کیا؟ صحیح, وہ امریکہ میں نہ اس کے خاندانی جماعت ہے, وہ ہار گئی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم دوسرا کوئی آ جائے گا, ختم ہو گئی. پاکستان کی جو ترقی نہ کرنے کی بنیادی وجہ ہے, جو ہماری پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ شخصیت پرستی پر مبنی ہے. دنیا دیکھیں, ہاں ایک اور اسی میں شاید پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے اس کو ڈیموکریٹس نے بھی ووٹ دیے ہیں. ڈیموکریٹس ان کی پارٹی اس کو کیوں ووٹ دیا ہے کہ معیشت کو اس نے واپس اپنے ٹریک پہ لانے کا وعدہ کیا تھا, معیشت کو بہتر کرنا. جو امیگریشن قوانین تھے اس کے اوپر جس نے آتے ہی دیکھیں پہلا کام کیا ہے, اسی کے اوپر کام کرنا, امیگریشن کے اوپر. پاکستان کی جو بھی جماعت آتی ہے, پولیٹیکل جماعت آتی ہے, وہ جو وعدے وعید کرتی, آپ بتائیں ایمانداری سے کبھی بھی کوئی پورا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا.
آپ وہاں دیکھیں نا انڈیا کے اندر بات کرتے کیا کریں, دل جلتا ہے ہمارا بھی کہ وہاں پہ 12-36 تقریباً 38 لاکھ اینول جو انکم ہے وہ ٹیکس فری ہے. آپ کے یہاں کیا ہے, آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے؟ 12 لاکھ. جی تو ان کی گروتھ ریٹ کہاں جا رہی ہے, آپ کی گروتھ کدھر ہے؟ ایک ساتھ ہی ملک بنے نا, چائنا آپ کے بعد بنا ہے, جرمنی کو آپ نے قبضہ دیا, یہ عرب ممالک جن سے ہم ابھی بھی ہم نے کہا ہے کہ 1.1 بلین ڈالر کا جو ڈیفر پیمنٹس کے اوپر ہمیں تیل دے رہا ہے, ہم اس کو یعنی کہ احسان سمجھ کے قبول کرتے ہیں. انہی عرب ممالک کو پاکستان ان کی مدد نہیں کرتا رہا, صحیح, کسے نہیں پتا. ملائیشیا کی پاکستان نے مدد نہیں کی, کتنے لوگ, سنگاپور, کتنے لوگ ممالک کی ہم نے کی ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ہر وقت کشکول کھول کے پکڑے میں چلے جاتے ہیں. یہی شہباز شریف نے کہا تھا کشکول ہم توڑ دیں گے, وہی بات ہے, توڑا اس لیے کہ وہ چھوٹا پڑ گیا تھا, سائز اس کا آپ کو زیادہ ضرورت تھی. تو بات یہ, جب تک یہ پاکستان کے عوام کا قصور ہے, میں کو اپنے آپ کو قصوروار کہتا ہوں, ہم کیوں اندھی تقلید کرتے ہیں کسی کی بھی؟ بالکل ہمیں کیا دے رہا ہے یہ؟ تو ہمیں بھی آگے نکلنا, کوشچن ریز کرنے پڑیں گے. اور وہی بات آپ کی کہ عمران خان نے بارہا جو چیزیں کہی ہیں شیخ رشید کے متعلق, پرویز الہی کے متعلق, ایم کیو مرسی کے متعلق, لندن میں کیس کر دیے, مولانا فضل الرحمان کے متعلق کیا ہے, آج تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہاتھ یوں نہیں ملا رہا کہ چور ڈاکو ان سے میں نہیں ملوں گا. لیکن بھائی ان کو مولانا کیا کہتے تھے, پرویز الہی کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے, میں اور آپ تو شاید یہ ٹی وی پہ نہیں, اچھا صاحب کی چادر کی وہ نقل اتارتے تھے, پھر اسی کو پریزیڈنٹ کا امیدوار بنا دیا. تو میں ہاں اب یہ دیکھیں نا اچکزئی کے ساتھ کس طرح ساری چیزیں ان کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی معذرت کے ساتھ کوئی نیریٹو دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اصل وجوہات وہ یہ ہیں, اسی لیے سب زومبیز بنے میں, زومبیز کا آپ توڑ نہیں لے کے آ رہے. توڑ اس صورت میں آئے گا کہ جب آپ ایک ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے کوئی کام کریں گے. عوام کو ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا دے, آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا جیسی گورنمنٹ آئی تھی کہ الیکٹرک کے بلوں میں کمی کی جائے گی, اور وہ جو تیل کی جو بجلی کی بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کا سرنو جائزہ لیا جائے گا. وہ کیا ہوا؟ ہوا ہو گئی, ختم, گون. پھر آپ پانی آپ نہیں دے رہے, گیس آپ نہیں دے رہے, بجلی آپ نہیں دے رہے, تو بھائی عوام پھر کیا کریں گے لوگ؟ تو کس طرح سے کب تک آپ کی سنیں گے؟ تو اسی لیے عمران خان کو جو لوگ سن رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ عمران خان سے محبت نہیں ہے. بہت کلیئر ہے یہ, کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر ڈیلیور کریں گے تو میں آپ کو یقین دان سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ختم, نو مور زومبیز دیئر. زومبیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. زومبیز نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے بیسیکلی, کہ جب تک آپ کوئی کاؤنٹر نیریٹو کوئی کام نہیں کریں گے. پاکستان کی دیکھیں 60% سے زیادہ فیصد جو ہے وہ یوتھ ہے. آپ یوتھ کو انگیج ہی نہیں کریں. دیکھیں ہاں آپ دیکھیں انڈیا کی جو ریمیٹنس ہیں وہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ اس کی ریمیٹنس ہیں. آپ کی جو ریمیٹنس پہنچ رہی ہیں اب کہیں جا کے اب پہنچیں گی تو یعنی کہ 30 کروڑ تک اپنا 30 کروڑ پہنچے گی آپ کے اینولی. تو اور انڈیا کی جو سب سے زیادہ جو یعنی جو اس کے ایکسپورٹس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ اس کی جو آتی ہے یعنی کہ ڈالر میں جو پیسے آتے ہیں وہ سروسز کے ہیں. آپ کی سروسز جتنی ہیں, آپ کے پاس بھی یوتھ اتنی ہے, قدرت کا تحفہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کو صرف نگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی تو ہے ہی نہیں. صرف اس میں ہم یوز کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اسی کے اگینسٹ نیریٹو ڈیولپ کر کے اس کو کاؤنٹر کرے. اسی کی پوری فوجیں بٹھائی نہیں ہے. بالکل, اگر ان کو ہم لے کے اپنی جو سروس سیکٹر ہے اس کو کہ اسٹرانگ کرتے تو کتنا فائدہ ہوتا. جو آپ 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے پھریں لوگوں سے کئی ممالک سے اور ان کی شرائط بھی تسلیم کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو فرق یہ اس طرح پھر یہ معاملہ تو آپ کے سامنے نہیں رہتا نا. پھر ملک بھی ترقی کرتا اور جو انڈیویجولز بھی لوگ, کیونکہ اس وقت آپ پاکستانی کرنسی میں نہیں, آپ کا جو سروائیول ہے وہ کسی دوسری ملک کی کرنسی کے اندر آپ کی جب تک ارننگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس مہنگائی کا سامنا نہیں کر سکتے. تو اس طرف ہمیں اپنی یوتھ کو لگانا چاہیے تھا, نہ کہ اپنے مفادات کا تحفظ دینا
اور اپنے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ان کو سامنے لے کر آئیں، تو ہمیں اس جانب توجہ دینی پڑے گی. یہ زہر خود پہ خود ختم ہو جائے گا. جی بہت شکریہ ندیم رضا صاحب، اور بہت ہی اہم باتیں کی آپ نے، اور اگر ان پر عمل ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے. اور یہ جو سارے مسائل ہیں ان سے ہم باہر بالکل نکل سکتے ہیں، وے آؤٹ موجود ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. عمل کیئر کرے इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे. यूथ जे हवाले सां जीअं साईं आख़िरी ॻाल्हि कई त उन्हनि खे प्रॉपर अंदाज़ सां जेकॾहिं यूटिलाइज़ कयूं त वॾा फ़ाइदा थी सघनि था. अॼु ई मूं हिकिड़ी ख़बर पढ़ी पे जेका वॾी ख़बर आहे, उन ते घटि ध्यानु पियो वञे माण्हुनि जो. उहा ख़बर इहा आहे त मौजूदा कंहिं बि मुल्क जी हुकूमत शायदि ईअं कंदी हुजे जेको असां वटि थिए पई. दुनिया जूं हुकूमतूं ईअं कंदियूं आहिनि जो जेको बि ब्रेन आहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मंझां टैलेंटेड माण्हुनि खे फैसिलिटेट करे पंहिंजे मुल्क घुरायो वेंदो आहे त जीअं असां उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क जे लाइ इस्तेमालु करे सघूं. पर पाकिस्तान शायदि दुनिया जो वाहिद मुल्क आहे जेको पंहिंजनि माण्हुनि खे फैसिलिटेट थो करे तव्हां पंहिंजो मुल्क छॾे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में हलिया वञो, उते वञी पंहिंजो सर्विसिस ॾियो. ख़बर जंहिंजो आउं ज़िक्र कयां पियो जेका मुंहिंजी नज़र मां गुज़री मुंहिंजे एॾी वॾी ख़बर, ऐं उन ते त ज़रूरु ॻाल्हाइणु खपे. ख़बर उहा इहा आहे त मौजूदा हुकूमत हिकिड़ो फंड क्रिएट करे पई त जेके ॿाहिरि माण्हू वञनि था उन्हनि खे 10 लखनि ताईं असीं कर्ज़ु ॾींदासीं त जीअं उहो पंहिंजो सफ़री सहूलियतूं पूरियूं करे सघनि, या वीज़ा वग़ैरह जा जेके मामलात आहिनि. मतिलबु ई वाहिद शायदि दुनिया जो मुल्क हुजे जेको पंहिंजनि माण्हुनि खे मुल्क छॾण ते मजबूर पियो करे ऐं गॾोगॾु फैसिलिटेट पियो करे, पैसा ॾेई करे चए पियो तव्हां हितां हलिया वञो, बजाए जो उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क जे लाइ इस्तेमालु कजे, उन्हनि खे हिते फैसिलिटेट कजे त उहे पंहिंजे मुल्क जे लाइ कुझु कनि त जीअं मुल्क अॻिते वधे. हीअ चवनि था तव्हां हलिया वञो. जॾहिं इहे पॉलिसियूं हूंदियूं त ज़ाहिर आहे उहो मुल्क कीअं तरक़ी कंदो, ऐं हुक्मराननि जी पॉलिसियुनि जी ख़बर पइजे थी त हू पाण माण्हुनि खे फैसिलिटेट वेठा था कनि, तव्हां हीउ मुल्क छॾे वञो. न ॻाल्हियूं ॿियूं बि खोड़ थी सघनि थियूं, पर जेको असांजे टाइम जी बि हिकिड़ी लिमिट थिए थी. सो अॼु जो हीउ असांजो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे. असांखे ॾींदा इजाज़त. अले निगहबान.